अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जाली निकाह जाली निकाह जाली निकाह, 1 साल हो गया बोलते बोलते, और जनाब कोई भी इसमें पेशरफ्त ऐसी नहीं हो रही थी। अदालत ने 3 से 4 दफ़ा मुल्ज़मान को बुलाया था और आके कहा था कि आप आके इसको वेरीफाई करें कि ये निकाह किस तरह किया गया, कौन सी यूनियन काउंसिल में ये रजिस्टर्ड हुआ, कौन से लोग इसमें शामिल थे। अगर ये निकाह जाली नहीं है तो आप लोग आके बताएं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुसलसल तकरीबन जो है जब भी ये समाअत होती थी तो मुल्ज़मान हाजिर नहीं होते थे। तो आज अदालत ने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया है और फ़ैसला महफूज कर लिया है, और जितने भी ज़राए हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि इसको उन्होंने जाली करार दे दिया है। तो इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आप समझ सकते हैं कि मेहदी अली काज़मी को और दुआ ज़हरा को मिला है, क्योंकि जब मुल्ज़मान ख़ुद ही नहीं आ रहे, अगर वो इतने सच्चे होते तो आके बताते कि जी ये निकाह जो है वो ऐसे हुआ है, ये जाली नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। असल में जो मेडिकल में एज आई बच्ची की, उसके मुताबिक अगर ये आके इसको कंफर्म करने की भी कोशिश करते कि ये जाली नहीं है तो तब भी ये सारे अंदर थे। बहरहाल इन्होंने अंदर ही जाना है, देर सवेर हो जाती है, लेकिन इन्होंने हर हाल में जेलों में जाना है। तो एक जो सबसे मुश्किल तरीन मैं समझता हूँ इसके अंदर काम था, वो जो ये एक झूठा दावा करते थे जगह जगह पर, जाली निकाह का एक जो कागज़ लेके वो जनाब के निकाह हमने निकाह किया है, शरई काम किया है, शरई काम किया है। तो आज तो वो जो सबसे बड़ा मसला था वो हल हो गया, क्योंकि इन लोगों के पास ये जो अगवाकार हैं, जो इस तरह की पूरे गैंग हैं, उनका मेन मकसद ही ये होता है। और ये बेइंतहा वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं और आपको ये भी बताया है कि ये लोग 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर ये काम करते हैं। बच्चियों को वर्गला के या किसी भी तरीके से उनको अगवा करके जनाब आगे पूरी टीम तैयार बैठी होती है। इनका वकील भी बैठा होता है, गवाह भी बैठा होता है और निकाह खां भी बैठा होता है। जैसा कि जो दुआ ज़हरा ने स्टेटमेंट दी थी उसमें उसने बता दिया था कि उसने जो वकील वसीम है वो बातें करते हुए, जब वो बातें कर रहा था शबीर के साथ, तो उसने ये इंकशाफ किया था कि ऐसे निकाह तो हम 500 रुपये में करवा देते हैं, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और राय खुरम ने, जैसा कि हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं ऑलरेडी, के तकरीबन 200-250 निकाह इस तरह के उसने करवाए हुए हैं, और उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी पड़े होते हैं, हर चीज़ पड़ी होती है। सिर्फ उसके अंदर आपने थंबनेल लगाना है या सिग्नेचर करने हैं बस, और बाकी जनाब अब आप कर लें जो आप कर सकते हैं। बच्ची जो है वो आप वापस लेके दिखाएं, क्योंकि जब ये निकाह का मामला आता है या 164 के बयान का मसला आता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अदालत ही प्रमोट करती है इस चीज़ को कि भाई एक शरई काम किया है या 164 का बयान हो गया, तो ये उनको एक बहुत बड़ा सेफ हैंड मिल जाता है, जिसकी बिना पर वो जनाब आगे जुर्म पर जुर्म करते रहते हैं। जैसा कि आपको बताया है, मैंने बेइंतहा रिपोर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि 25 साल से पूरे पाकिस्तान में फैले हुए गिरोह हैं, और उनका पूरा एजेंडा यही होता है कि गेम के थ्रू या किसी भी ये जो मोहब्बत के झूठे दावे हैं, बच्ची को वर्गला के जो है वो ले आते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती करके सिग्नेचर भी करवा लेते हैं। ये दुआ ज़हरा का जो बयान है, ये पूरी स्टोरी है आप लोगों के सामने, अवेयरनेस के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके घर में छोटी छोटी बच्चियां मौजूद हैं जो गेम्स खेलती हैं या जो भी है। आपने सारा कुछ देखा है कि किस तरह जो है प्लांटेड इंटरव्यूज़ कराए गए और किस तरह ये बताने की कोशिश की गई कि इस बच्ची ने ख़ुद ये स्टेप उठाया है, और वही एक कागज़ का टुकड़ा लेके जो है इन्होंने वक़्त डाल के रखा है 4 सूबों की पुलिस को। तो ये जिस पे दंदलाते फिरते थे और छलांगे मारते थे, आज वो काम ख़त्म हो गया, बल्कि दफन हो गया है। क्योंकि जब निकाह ही जाली हो गया तो फिर जितने भी इनके ऊपर दफ़ात हैं उनका इतलाक़ होता है और वो होकर रहेगा। क्योंकि अगर ये सच्चे होते तो ये नूर बीबी आती, सब लोग आते और आके बताते कि हाँ जी ये इस तरह काम हुआ है, या जिस तरह ये लोग बताते रहे हैं, या जिस तरह अदाकारा बैठ के 4-4 घंटे के लाइव सेशन करती थी और गाने गाती थी मोहब्बत जिंदाबाद, और फिर वो ढक्कन वकील था और काला कव्वा और ये सारी पूरी इनकी जो टीम है। तो कोई एक पेश हो जाता और आके बताता कि जी ये निकाह जो है वो जाली नहीं है।
تو یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں، کیونکہ اسی جعلی نکاح نامے کی وجہ سے ہے 1 سال ہو گیا، 1 سال پورا اس کیس کو۔ اور اس کے بعد یہ جتنے گروہ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ظہیر تو ایک مہرا تھا، کم عمر کے بچے جو ہیں وہ گیمز پہ لگائے ہوئے ہیں، انہیں آپ دے دیں 5-6 ہزار، 10 ہزار بھی مہینے کا دے دیں تو وہ تو پاگل ہو جائیں گے۔ تو وہ جب عدالتوں کو دکھانے کے لیے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ جعلی نکاح نامہ رکھا ہوتا ہے کہ پولیس اگر آتی ہے پوچھ گچھ کرتی ہے تو جناب کیا ہے وہ کاغذ سامنے رکھ دیں کہ لیں جی یہ تو میری بیوی ہے، تو آپ کر رہے ہیں، آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ لیکن بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ کوئی اور ہی معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم نے بہت سی تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں، وی لاگس کیے ہیں، اس میں بلکہ جبنان ناصر نے بھی ایسے بہت سے جو گینگ ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے، بتایا ہے کہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کم عمر کی جو بچیاں ہیں ان کو بڑے بڑے فارمز ہیں وہاں چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پولیس کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے، عدالتوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک جعلی نکاح جو ہے وہ سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور جناب والدین جو ہیں وہ عدالتوں میں چکر لگاتے پھرتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں۔ تو اس جرم میں جو ہیں وہ سارے گناہ گار ہیں جی، جو نکاح کرواتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، جو لے کر جاتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں، اور جو ملزمان کے ساتھ جانے دیتے ہیں وہ سب سے بڑے گناہ گار ہیں، کیونکہ ان کو اپنی تھوڑی سی کامن سینس یوز کرنی چاہیے کہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے یا بچی کی عمر کتنی ہے، اس کے مطابق وہ جو ہیں جہاں پہ 20-20 سال کی تاریخیں چلتی ہیں، تاریخ دے دی ہے، فلاں نے تاریخ دے دی ہے، پھر ابو ذر کی تاریخ پڑ گئی ہے، تو صرف 164 کا بیان جب کرنے آتے ہیں یا نکاح کے ڈاکومنٹس آپ کے سامنے آتے ہیں تو برائے مہربانی صرف 1 یا 2 دن کا ہی آپ انتظار کر لیں، تاکہ کوئی FIR اگر کہیں کٹی گئی ہے گمشدگی کی یا لاپتہ ہونے کی تو وہ کم سے کم منظر عام پر آ جائے۔ تو یہ ہم اب سے نہیں، کافی جو سالوں سے ہے وہ التجا کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی اتنی جلدی نہ کیا کریں۔ تو یہ آج کی اہم اپڈیٹ تھی جی، جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی مزید اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے، کل پرسوں بھی ایک سماعت تھی لیکن وہ اس پر میں نے وی لاگ نہیں بنایا کیونکہ وہ نہیں کوئی پیش ہوا تھا، اس وجہ سے کوئی اہم پیش رفت نہیں تھی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے۔ تو انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی بہت جلد جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو جیسے کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھیے 363 ہے جس میں 7 سال سزا ہے، 364 ہے جس میں 14 سال سزا ہے، 368 میں وہی سزا ہوتی ہے جو کہ پرائمری کڈنیپر کو ملتی ہے۔ تو اگر پرائمری کڈنیپر کو 7 سال 363 میں ہوگی تو جو اس کے ساتھی ہیں 368 میں ان کو بھی 7 سال ہوگی، اور اگر پرائمری کڈنیپر کو ظہیر شبیر کو 14 سال 364 میں ہوتی ہے تو اس کے باقی سارے حواریوں کو بھی جو ہے 368 کے اندر 14 سال کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جس میں 3 سال سزا ہے۔ اس کے ساتھ ٹریفکنگ کے 2 سیکشنز ہیں، سیکشن 3 میں 10 سال کی سزا ہے 3(2) میں، اور 4(b) میں 14 سال کی سزا ہے۔ تو یہ سیکشن مزید اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو عدالت اور قانون ٹائم دیتا ہے نا، لمیٹیشن پیریڈ ہوتی ہے، آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، یا 20 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 25 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو اسٹریٹجکلی کچھ آپ فیصلے کرتے ہیں کب آپ نے کینسلیشن فائل کرنی، کب آپ نے چیلنج کرنا ہے، کب آپ نے نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کم سے کم یہ خبر کہ ہم فائل کر رہے ہیں کنفرمیشن مل جائے گی جب ہوگی۔ دیکھیے چلان میں آرڈر میں جتنی بھی دفعات منظور ہوئی تھی وہ آرڈر دیکھیں، چلان ہم ہوگی سیکنڈری چیز، اب مین چیز ہے وہ آرڈر، جس آرڈر کے تحت چلان منظور ہوا ہے، جس آرڈر کے تحت جج صاحب نے کون کون سی دفعات منظور کی ہیں، وہ آرڈر اب ان فیلڈ میں ہے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آرڈر چیلنج ہو اور وہ پورا پروسیس ریورس ہو، مگر اب وہ نہیں ہوا، اب وہ آرڈر ان فیلڈ ہے۔ جیسے ٹرائل کورٹ کی کاروائی چل رہی ہے، 512 کی کاروائی ہو رہی ہے، جو مفرور لوگ ہیں ان کے وارنٹس جاری ہوئے ہوئے ان کو لے کے آنا ہے اور پھر چارج فریمنگ ہونی ہے، وہ اب ایز پر روٹین ایز پر پروسیجر چلے گی، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی روڈ بلاک کے۔ چیزیں جو قانونی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، میں لوگوں کے شک و شبہات یا لوگوں کو اطمینان دینے کے لیے اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کے خلاف جا کے میڈیا پہ وہ باتیں نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں یا کچھ چیزیں آلریڈی ہوں جو آپ کے علم میں نہ ہوں، مگر وقت کے ساتھ آ جائیں۔ ہم نے تو کیس عدالت میں لڑنا ہے نا، پھر اس کے اوپر باقی رپورٹنگ ہے کہ میں سندھ پولیس سے بالکل مایوس ہوں اس کیس میں۔ میری غلام نبی میمن صاحب سے کوئی بھی امید اس کیس میں نہیں ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں، میری عدالتوں سے اس کیس پہ امید ہے۔ تو یہ جا کے 512 کے اندر ان مفرور ملزموں کو گرفتار کریں گے، یہ ہمارے جو آئی ہیں رینڈ صاحب یہ کارروائی کریں گے، مجھے ذرا بھی اعتماد ان پہ نہیں ہے، ذرا بھی بھروسہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ انہوں نے کرنا ہوتا کہ بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ ان مفرور ملزموں میں سے کئی سارے ملزم ایسے ہیں جو اسی سندھ پولیس کی حرکتوں کی وجہ سے ریمانڈ سٹیج کے اوپر ڈسچارج ہوئے تھے، ان کو فارغ کر دیا تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں وہ مفرور ہے۔ اسی صوبے کا AG کہہ رہا تھا اس کیس کو دفن کرتے ہیں، اس میں بات کرنے کو کچھ نہیں رہا ہے۔ آج عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ کیس چلے گا، چلان کا آرڈر صحیح منظور ہوا ہے، کہ تمام جو آرڈرز آتے ہیں
یہ یاد دلاتے ہیں سندھ پولیس کو ان کی خامیاں، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی لاپرواہیاں، ان کی جلد بازی، ان کی اجلت پسندی، ان کی غفلت جو انہوں نے اس کیس میں برتی ہے، وہ بدنیتی کی وجہ سے ہو یا وہ غفلت کی وجہ سے ہو. بٹ یہ تمام آرڈرز بار بار یاد دلا رہے ہیں. تو میری امید نہیں ہے کل کو ہو سکتا ہے کہ کورٹ ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دے اور ان مفرور لوگوں کے ایسٹ فریز کر دے تو شاید وہ عدالت آ جائیں. آپ کے ظہیر و شبیر کو بھی تو دیکھیے نا, آپ تو اس کو ہم تو دیکھتے تھے وہ بارات میں آتا تھا, پولیس پروٹوکول میں آتا تھا, بالکل وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی, وہ اس کو وہ کرنے کے لیے تھی. تو وہ تو اپنی مرضی سے جو 2 بار بغیر بیل کے آیا ہے تو اس کو چھوڑ کے بھی آئی ہے پولیس. تو اس پولیس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امید رکھوں کہ باقی مفروروں کو بھی گرفتار کرے گی, تو بیوقوفی کی بات ہوگی. ہاں مجھے جھوٹا ثابت کر دے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس, تو میں ان کو سلام پیش کر دوں گا. ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنی عقل استعمال کر کے ان پہ بھروسہ ظاہر کروں تو ممکن نہیں ہے. اور ان تمام تناظر کے اندر یہ کنونس نہیں کر پائے کہ کسی بھی آفینس میں کوئی بھی دفعات جو لگی ہوئی ہیں کیس میں کسی میں بھی ملزم کو سزا نہیں ہوگی. ہائی کورٹ نے جج صاحب نے بڑا کلیئر سوال پوچھا, کہتے ہیں کہ جیسے مدعی نے کیس بیان کیا ہے اگر یہی حقائق ہیں تو آپ کے تمام طرح ڈیفینس کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی آفینس میں سزا نہیں ہوگی. تو اس پہ ملزم کے وکیل نے کہا نہیں سر ہم تو سب میں بری ہو جائیں گے. تو اس پہ اتنا مطمئن نہیں تھے جج صاحب, کیونکہ کچھ آفینسز اس میں ایسے ہیں جو کہ ٹرائل ہی ڈٹرمن کرے گا. جناب جتنی بھی پٹیشنز فائل ہوتی ہیں ہراسمنٹ کے حوالے سے, اس کے اندر ایک سرسری بات یا ایک روایتی جملہ لکھا جاتا ہے کہ جی ان کے ساتھ ان اکارڈنس ود لا ڈیل کریں. آپ ابھی سڑک پہ جا رہے ہیں, اگر آپ سگنل پہ رکیں گے اور آپ کا چلان نہیں ہوگا چونکہ آپ سگنل پہ رکیں, یا آپ نے سیٹ بیلٹ پہنی ہے تو آپ کا چلان نہیں ہوگا, اس سے کہتے ہیں ان اکارڈنس ود لا. اس میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہنی ہے تو پیچھے جو ہے وہ 4 ٹریفک وارڈن جو ہیں سارجنٹ گاڑی لے کے چلنا شروع ہو جائیں گے, پروٹوکول دینا شروع ہو جائیں گے. تو ان اکارڈنس ود لا کے یہ معنی کہ 10-10 12-12 لوگوں کے سول وردی میں اور نارمل وردی میں آپ پروٹوکول دیں, یہ میلافائڈے ہے پولیس کی.